अस्सलाम वालेकुम। आकाश और यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि मुक़द्दस महीने का आगाज़ दहशतगर्दी के वाक़यात से हुआ। हम देखते हैं कि पहले कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खातून जो है वो हमलावर होते हैं और उसके साथ साथ बनू वाक़या, और अब बलूचिस्तान में BLA की दहशतगर्दी का दिल दहला देने वाले जो सानिया हमारे सामने आया है। दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के मास्टरमाइंड जो है उनसे राब्ते में, मुसलसल राब्ते हैं, तमाम तर चीज़ें जो है तफसीलात जो हैं ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मैं समझती हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन जो दहशतगर्द हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनका कोई दीन और मज़हब जो है वो बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इन दहशतगर्दों का इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुज़दिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और कब तक पहुंचाएंगे? हमेशा से जब भी इस टाइप के वाक़यात जो है हमारे सामने आते हैं, जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हमारे सामने आता है तो हमारे हुक्मरानों की जानिब से यही कहा जाता है, लेकिन इसका सद्जवाब कब निकाला जाएगा? दहशतगर्दों की कैद से रिहा होने वाले मुसाफिरों का बयान जो है, सोशल मीडिया का दौर है, आप सबके सभी सामने है तमाम तर चीज़ें। जितने भी मुसाफिर जो है वो अब तक रिहा हो चुके हैं, किस कैफियत से वो लोग गुजरे, कितने वो लोग खौफज़दा थे, वो तमाम तर चीज़ें जो है आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकती है। लेकिन जो अंदर की कहानी है वो आज के पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। उसके साथ साथ भारतीय मीडिया बलोच रहनुमाओं के तज्ज़िये दिखाकर गुमराह कर रहा है, यानी कि भारतीय मीडिया हमेशा जो उसके प्रोपेगेंडे हैं उससे पीछे नहीं हटता। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से गलत वे में हमारे सामने लेकर आता है, दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिशें जो हैं उसकी जानिब से जारी हैं, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा की तरह वन एंड ओनली जवाद फैजी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया सर। बताइएगा, इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी, लेकिन दहशतगर्दी में पाकिस्तान पर ये जो हमेशा इस टाइप के वाक़यात होते हैं उसके बाद इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान पे लग जाता है। और भी ममालिक हैं, और भी नेबर कंट्रीज़ हैं, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी दहशतगर्द जा सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता? दो वजूहत हैं। एक तो पहली, पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत है जी, और उसके पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, हम इल्ज़ाम इंडिया पे भी लगाते हैं और हम इल्ज़ाम इसराइल पे भी लगाते हैं। ठीक है। रा और मोसाद, ये दोनों एजेंसीज़ जो हैं, बल्कि अब तो अफ़गानिस्तान की एजेंसीज़ भी अगर मिला ली जाए तो 3 एजेंसीज़ पाकिस्तान में नक्स अमन के लिए, दहशतगर्दी के लिए मिल के काम कर रही हैं। और इसलिए अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम इसलिए लगता है कि उसकी हमारे साथ बड़ी तवील 3200 किलोमीटर शायद तवील सरहद है जी, और बड़े बड़ी संगलाख चट्टानें भी हैं, और बड़े बड़े ऐसे रास्ते भी हैं कि जहाँ से दहशतगर्द आसानी से आ सकते हैं। और उससे अहम बात ये कि जब हम ये देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसके डांडे भी हिंदुस्तान से मिलें, और फिर हम ख़ुद ये देखें न सिर्फ स्टेट चैनल पे बल्कि सोशल मीडियम पे जो पाकिस्तानी कौमी मीडिया है उस पे हमने ये भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ देखी जो एतराफ़ किए गए उन दहशतगर्दों की तरफ से कि हमें हिंदुस्तान से डॉलर्स मिलते थे, हमें ये टारगेट दिए जाते थे। ये हालिया माजी में आप देखेंगे 2-4 महीने में जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं या जहन्नुम वासिल हुए हैं या उनकी ऑडियोज़ पकड़ी गई हैं, और वीडियोज़ में वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं जो उनके कमांडर पकड़े गए। बल्कि हाल ही में एक अफ़गानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर का बेटा वो दहशतगर्दी करने पाकिस्तान आया और ऑपरेशन में वो जहन्नम वासिल हुआ, जिसके बाद उनकी कोशिश थी कि हम लाश ही ना कबूलें, हम माने ही ना, लेकिन वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर और उसका बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा हो और वो यहाँ जहन्नम वासिल हो जाए, इससे बड़े क्या सबूत चाहिए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि देखिए, जब ये हमारे ख़िलाफ़ टारगेट और ये हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी क्यों होती है, अब जब हम एक अरसे से पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द वो पाकिस्तान में वो असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेटो फोर्सेस और अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया, और इस बात को हम बरमला कहते रहे, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे कहा, और उसका सबूत ये हुआ कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका एतराफ़ भी किया, उनके तर्जुमान ने भी एतराफ़ किया कि हाँ हम वो असलहा वापस लेंगे। 70,000 तो गाड़ियाँ हैं सिर्फ। और इसलिए जो आपका सवाल है कि हम अफ़गानिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें एक और भी दर्द भरी कहानी है कि जिन लोगों को पाले हम, पोसे हम,
جنہیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ پناہ دیں، جنہیں یہاں پہ کھانے کو دیں، پینے کو دیں، جہاں یہاں پہ وہ شادیاں کر لیں، لیکن ان کے اندر وہ جو ایک ایسا خمیر ہے بے غیرتی پہ مشتمل اور لادینیت پہ مشتمل، اور میں اس کو بڑے الفاظ کہہ سکتا ہوں، لہٰذا اگر وہ ہم سب کچھ کریں، ان پہ احسان کریں، اپنی معیشت کا بیڑا غرق کروا لیں، اپنی کمر دوہری کروا لیں ان کے لیے، اور ان کو ہم یہاں پناہ دیں، اور وہ یہیں پہ کلاشنکوف کلچر بھی لے کے آئیں، ہیروئن کلچر بھی لے کے آئیں، بدماشی بھی لے کے آئیں، اور نہ صرف مساجد، امام بارگاہیں، چرچ، بلکہ وہ ہمارے فوجی جوانوں کو بھی شہید کریں، ان پہ حملہ آور ہوں، اس لیے اس پہ اور زیادہ دکھ بنتا ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی، میں دیکھ رہا تھا وہ ہندوستانی ایک پروفیسر ہے سویڈن میں، اور اشوک سوائن، وہ اپنی طرف سے جرنلسٹ بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے جو ان کی موجودگی میں وہ چیف ہیں، اور وہ اپنے جو اس پوری ٹرین والے معاملے میں اپنے سولجرز کو نہیں بچا سکے تو وہ پورا پاکستان کیسے بچائیں گے؟ تم مامے لگتے ہو، تم حافظ عاصم منیر کے پیچھے اس لیے ہو کہ وہ افغانستان تک پہنچ کے تمہاری جو سازشیں ہیں اس کو بے نقاب کر رہا ہے، اور تم نے دیکھ لیا تھا ہم نے کیا کیا تھا۔ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ در اندازی کر رہا ہے، ان کے طیارے مار گرائے کہ نہیں مار گرائے؟ بالکل۔ وہ کدھر گیا؟ وہ کیا تھا ابھی نندن جی، وہ مونچھوں والا، اب تو کسی موتر کے گائے کے موتر سے وہ میرا خیال اپنی مونچھیں صاف کروا چکا ہوگا، تمہارے یہاں تو جائز ہے نا۔ لہٰذا ہم نے یہ بھی بتایا حافظ عاصم منیر کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے برملا واضح دو ٹوک میسج دے دیا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر بازو کو، طاقت کو، آنکھوں کو ہم پھوڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، اور ان کا مطالبہ پہلے دن سے ہے۔ لہٰذا انہوں نے تو ہر پلیٹ فارم پہ، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا خواتین کی تعلیم کی بات ہو تب بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ فتنۃ الخوارج کے لوگ، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے اپنے جھنڈے کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو اسکول کالجز نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تعلیم حاصل کرنا، لیکن پھر وہی حافظ عاصم منیر کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، وہ اسرائیلیوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، کہ وہ جو کہتا ہے کہ اسلام کی غلط تشریح ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا جب واضح دو ٹوک چیزیں آ جائیں گی پھر پوری دنیا میں پروپیگنڈا اس قسم کا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس واقعے پہ آ جاتے ہیں، جی اس واقعے پہ آ جاتے ہیں۔ سر کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو 30 مارچ کی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ افغان باشندے جو ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس طرح کے واقعات جو ہے کر کے وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی، بالکل، کہ 31 مارچ جو ہے جی وہ ڈیڈ لائن ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لچک کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے شروع میں بھی ایک سوال پوچھا، اور یہ بھی آپ نے، اب میں دونوں کو جوڑ کے جواب دیتا ہوں آپ کا۔ آپ نے پوچھا پاکستان کیوں نشانہ بنتا ہے، اور بھی ممالک ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب پاکستان 1947 میں بنا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو 1954 میں اس کی کتنی ایج ہوگی؟ 6-7 سال، اور اس وقت ہم نے سلطنت عمان سے $10 لاکھ میں گوادر خریدا۔ اب نیا بچہ چھوٹا چھوٹا گھٹنوں کے بل چلتا ہے، مہاجر بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، اور نہ جانے کتنے مسائل تھے اس وقت، جو لوگ بن کے رہے گا پاکستان اور لے کے رہیں گے پاکستان کا جذبہ لے کے آئے تھے یہاں پہ، تو انہی دنوں 5-6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں ہم $10 لاکھ اس وقت 1954 میں ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور سلطنت عمان سے گوادر خرید لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو تھا نا کہ گہرے پانیوں میں اتریں گے، یہ دنیا کی قدرتی جو پورٹ ہے وہ ہمیں میسر ہوگی، اور لیکن یہ وہی سازشیں ہیں کہ اس کے بعد بلوچستان میں آپ دیکھیں گے، میں خود گوادر کھڑا ہو کے میں نے یہ کہا کہ یہی وجہ ہے دہشت گردی کی کہ نہ پاکستان معاشی طور پہ آگے بڑھ سکے، نہ سی پیک بن سکے، اور سی پیک بھی اس کا بہت مین کردار ہے اس ساری کہانی میں، کہ سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے وہ سارا معاملہ کہ گوادر بھی نہ بنے۔ اب سی پیک تو مختلف شہروں صوبوں سے ہوتا ہوا گوادر جائے گا نا، کہ آپ پشاور سے آپ چاہیں تو گلگت سے، بلتستان سے، آپ وہاں سے جو سامان ہے وہ گوادر پہنچائیں، اور پانی کے راستے آپ پوری دنیا تک وہ چیزیں پھیلا دیں۔ راہداری ہے، ہمیں پیسے ملیں گے، اور انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرتی دنیا کی دوسری تیسری گہری ترین بندرگاہ ہمیں دی ہے، لہٰذا میں خود ان پانیوں میں اتر کے آیا ہوا ہوں، لہٰذا میں جانتا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ کہ سی پیک بھی، گوادر بھی۔
اب ایک اور بات کر لیتے ہیں 31 مارچ والی. جی جی. جب انہیں پتا ہے کہ ہم نے انہیں نہیں رہنے دینا تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پوری دنیا میں آ جاؤ وہ پاکستان تو جو ہے نا اس میں دہشت گردی بہت ہے اور پھر آزادی کی تحریکیں ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کو پیسے ملے ہیں اور BLA یہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ اس کی فنڈنگ اسرائیل کر رہا ہے, موساد کر رہا ہے, ہندوستان کر رہا ہے, افغانستان کے ذریعے ہو رہی ہے. لہٰذا وہ سارے یہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا وہ چاہتے یہ ہیں کہ نہ ترقی ہو نہ معاشی طور پہ مضبوطی ہو اور پاکستان کو خدا نخواستہ ایک ناکام اسٹیٹ قرار دیا جائے. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج افواج پاکستان وہ دنیا کی اعلیٰ عرفہ افواج میں سے ہیں جو ویل ایکوپڈ بھی ہیں اور جن کی ٹریننگ بھی جس طرح کی ہے وہ بہت کم ایسی افواج ہیں. لہٰذا اس کو ٹارگٹ کرنا اور اس میں معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی کروں. PTI کا دور حکومت تھا, عمران خان وزیر اعظم تھے. کراچی اسٹاک ایکسچینج, یہ میرے پاس اس میں سب کچھ موجود ہے, کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملے کے حوالے سے خود وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ ہندوستان نے یہ پوری سازش تیار کی ہمیں معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب کیا موت پڑ گئی ہے؟ اب ہندوستان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ابھی اسی شخص کی میں ٹویٹس ابھی پڑھ کے آپ کو بھی میں بتا رہا تھا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں فوج پہ غصہ, اس پہ حکومت پہ غصہ, ساری چیزیں. دہشت گردی کا کوئی ذکر نہیں ہے. بلوچستان کے ان شہید ہونے والے لوگوں کا, پنجاب کے شناختی کارڈ دیکھ کے جو قتل ہوئے ہیں ان کا, اور جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اور پاکستان پہ تنقید ہے, اسٹیٹ پہ تنقید ہے. اور آخر میں وہی مطالبہ جیل مینیو کے مطابق میری بیوی کو جو ہے 90 دنوں میں 72 گھنٹے سے ملنے نہیں دیا اور میرے بچوں سے فون پہ بات نہیں کرائی جا رہی. اور وہ جو بیٹا تھا, چلو بیٹی کی میں بات نہیں کرتا ٹیرین کی, جو بیٹا تھا وہ دبئی کرکٹ میچ دیکھنے آ گیا, ابا جی کو دیکھنے نہیں آیا پاکستان. تو یارو کس قسم کی اولاد ہے؟ لہٰذا یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دشمن کر رہا ہے, جو ہندوستان کر رہا ہے, آپ نے میڈیا کی بات کی, ہندوستان کے میڈیا کی بات کی, لیکن ان کو دیکھا دیکھی میں نام بتا سکتا ہوں جو پاکستانی ہیں اور PTI سے وابستہ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہندوستان کے لوگوں کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کر رہے ہیں, ری پوسٹ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے, ڈوب مر جانا چاہیے. بالکل بالکل. ایک اعتراض اور ہو رہا ہے جی کہ آپ نے بھی کہا سیکیورٹی ناکامی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو علاقہ ہے نا جی, یہ مشکاف کا علاقہ ہے, یہ کوئٹہ سے ایک 157 کلومیٹرز اوے ہے جو ریل آتی ہے ادھر, اور یہ بڑا ہی سنگلاخ اوکھا ترین راستہ ہے. اس کو کاٹ کے اس کے اندر سے سرنگ بنائی گئی ہے. اچھا, یہ انتہائی غیر آباد علاقہ ہے, یہاں قریب کوئی آبادی ہے ہی نہیں, کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. دور سے کوئی سڑکیں 2-4 نظر آتی ہیں جس سے بس گزر کے جا رہے ہیں, آبادی کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آبادی کوئی نہیں, جب اس جگہ پہ یہ چکر ہی کوئی نہیں کہ یہاں پہ فوج ڈپلوائے کی جائے, فوج وہاں پہنچنے میں ٹائم لگائے گی نا. علاقہ ایسا ہے. اب یہ فوج کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے جن بدبختوں نے تیار کی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کے خلاف اتنا زہر اگلو, اتنا جھوٹ بولو. انڈین میڈیا آپ دیکھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں, وہ کس غیر آباد علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے؟ ابھی انفارمیشن آنا شروع ہوتی ہے اور انڈین میڈیا پہ پہلے سیٹ لگ جاتے ہیں, پہلے BLA کے ترجمان بٹھا لیے جاتے ہیں, پہلے ان کے صحافی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے وہ تجزیہ کار اور وہ گفتگو شروع کر. ابھی ہم تک وہ اصل کہانی کسی تک پہنچ نہیں رہی, اور وہ فٹافٹ پاکستان کے خلاف زہر گلتے ہیں اور پاکستان کی جو ہے وہ انسینٹ بجانے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. BLA کو یوں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہیرو اور ہیروئن والی کہانی ہے اس میں, اور یہ وہ سارا کچھ ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, اب وہ انتہائی غیر آباد علاقہ ٹیکنیکلی وہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹیکنیکلی وہ ذمہ داری ہے اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر کی, لیویز والوں کی, جن کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ. یہ صرف فوج کا کام تو نہیں, ہر چپے پہ فوج کھڑی کر دی جائے. اب کیا وہاں ڈپٹی کمشنر کس چیز کے پیسے کھا رہا ہے؟ وہ کس چیز کی مراعات ہیں؟ بنگلے لیے ہوئے ہیں, گاڑیاں ہیں, آنیاں ہیں, جانیاں ہیں, تو اس کی کدھر ہے فورس؟ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس کی فورس نہیں آئی, پولیس نہیں آئی وہاں پہ, فوج ہی پہنچی ہے. لہٰذا اس پہ بھی بگٹی صاحب کو بھی اور اس پہ اعلیٰ حکام کو سوچنا چاہیے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کا سب سے پہلے کام ہے نا یار, یہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے باہر,
تو یہاں پہ پولیس آئے گی سب سے پہلے یا فوج آئے گی؟ فوج آئے گی، پولیس آئے گی، جی پولیس آئے گی سب سے پہلے، ٹھیک ہے. اب پولیس وہاں پہنچنی، ناکامی تو ان کی ہے. فوج پہ کس چکروں میں یہ ذلالت اور یہ خباثت کا مظاہرہ کیا جائے ان کے خلاف؟ یہ ہماری آرمی ہے جس کی وجہ سے ہم سیو ہیں. سر، اس طرح کے واقعات کا دیکھنے والے اور ہم بھی حل چاہتے ہیں، ایسے سانحات، ایسی مشکلات جو ہیں ان کا حل ہم چاہتے ہیں. کیا حل ہو سکتا ہے؟ کہ صرف افغان باشندوں کو یہاں سے نکال دیا جائے تو کیا مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یقیناً حل ہونے چاہیے. جی، پہلی بات تو یہ کہ جو اللیگل ہے وہ اللیگل ہے. ایگزیکٹلی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، دیگر ممالک ہوں، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، اللیگل لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ، ڈیپورٹ کیا جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ کیا ہم احتجاج شروع کر دیتے ہیں یا ہم یہ بندے بھیج دیتے ہیں خودکش بمبارمنٹ کہ جو کینیڈا نے تباہ کر دیا ہو تو امریکہ نے تباہ کر دیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. تو جو غیر قانونی ہے اس کو جانا ہے، بالکل. ان کی تو پیدائش تک غیر قانونی ہے، ان کے نکاح بھی پورے نہیں ہیں، لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر قانونی ہے اس کو جانا پڑے گا، اور وہ ایک آئینی قانونی حق ہے ہمارا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صرف افغانی جب باہر نہیں، ان کو شرم کرنی ہوگی طالبان حکومت کو کہ وہ جن ہمارے دشمنوں سے پیسے لے کے ہمارے ملک میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ بھی ختم کرنا ہوگا. صرف اپنے بندے واپس لے کے نہیں، انہیں یہ راستے بند کرنا ہوں گے. انہیں یہ ڈالر خور جو لگ گئے ہیں نا منہ کو چسکے ڈالروں کے، کرنا ہے کچھ نہیں. یہ علاقہ تو ہے ہی رسا گیروں کا، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جو یہاں سے گزرتا ہے اس کو لوٹ کے گزارا کرتے ہیں یہ. لہٰذا ہمارے ساتھ یہ نہ کریں، ہم ان کے ملک کو آباد کریں. اور یہاں تک ان کو شرم کرنی چاہیے، وہ کرکٹ ٹیم بھی ہم نے بنائی جو تمہاری ورلڈ کپ میں کھیلتی پھر رہی ہے. لہٰذا تمہیں آتا کیا ہے؟ بنانا کیا آتا ہے قوم کو پاگل بنانے کے علاوہ، جاہل بنانے کے علاوہ. لہٰذا ایک طرف تو افغانستان واپس جائیں گے، پھر غیر ملکی سازشیں ان کے ذریعے نہیں ہوں گی، اور یہ ہم نے فیصلہ اب کر لیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ ٹرین جیسا ایسا واقعہ، یار پوری ٹرین یرغمال بنا لی جائے، بوگیوں کو آگ لگا دی جائے، معصوم بچیاں، معصوم بیٹے، معصوم مائیں. آپ نے دیکھی نہیں ہے وہ خواتین کا حال، بزرگوں کا حال؟ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ کون سا رنگ ہے؟ یہاں پہ کمپین چلائی جاتی ہے جی اوہو نوبیل انعام کے لیے جو ہے وہ مجھے وہ ماہ رنگ بلوچ کہہ رہی ہے. فضول میں آپ کا نام لے دوں کہ جی آکاشا کو جو ہے وہ نوبل انعام ملنا چاہیے، تو آپ تو یہ کہیں گی نا میرے بارے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک بندہ اٹھ کے ایسی بات کرتا ہے، دوسرے کہتے ہیں مجھے نامزد، کوئی نامزد نہیں کیا جا رہا. اور یو این کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس انہوں نے بھی آج اس کی مذمت کی ہے، اور بی ایل اے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کو اور سویلینز کو یہ اس طرح بنا لینا ویپن شیلڈ، اور پھر کوئی مطالبہ اگر رکھنا یا کوئی ایسی بات کرنا، اس کی سختی سے مذمت ہوئی ہے. ایک طرف سے بی ایل اے کی مذمت ہو رہی ہے، ایک طرف سے اس کی فنکارائیں نوبل انعام لینا چاہ رہی ہیں. انج نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاش یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.